एक फ्लाइट रेडी हुई जिसमें लोग खड़े भी थे और बैठे हुए भी थे। वो 31 घंटे उड़ी, 31 घंटे बाद इस्तांबुल में उतरी, और उसके बाद जो है ना, यानी कि उसमें बीच में कभी वो कतर उतर जाती थी, कभी कहीं उतर जाती थी, क्योंकि उन्हें सेफ जोन पता नहीं चल रहा। उसके बाद अगले 1 महीना जो था तुर्की से कोई वापसी की फ़्लाइट नहीं थी, फ़्लाइट्स बंद। तो हमें तो मौका मिल गया वहाँ पे ट्रेनर से, ये ब्रायन ट्रेसी दुनिया के जो टॉप ट्रेनर हैं उनसे मुलाकात हुई, बाकी ये डॉक्टर आला जर्जी वगैरह के साथ उनके साथ रहे वहाँ पे। उसने उस्ताद जी ने बोला वहाँ पे कि इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड इफ़ यू वांट टू कम्पीट विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उसने कहा कि अगर तुम यानी कि अपने जगह पे वो छोटी छोटी जगहों पे लड़ते रहोगे, कम्पीट करते रहोगे, तो फिर आप वैसे ही रहोगे। अगर आप दुनिया में बेहतरीन लोगों से सीखोगे, दुनिया में बेहतरीन लोगों से कम्पीट करोगे, तो फिर आप वैसे हो जाओगे। तो मैंने सीखा ही फिर उनसे सीखा, उस इंफॉर्मेशन को, जारी बात है, मुसलमान करना, वो चीज़ें करना, वो करता रहा, मगर मैं मार्केट में नहीं बैठा था। ठीक है, शायद भाई ऑनलाइन आ गए थे, इनकी मार्केट इन्होंने, और फिर ये प्रैक्टिकल काम कर रहे थे। प्रैक्टिकल काम जो है ना वो सब चीज़ का बाप है, कि हर चीज़ सारी बातों के बाद आखिर में प्रैक्टिकल होता है ना। तो मेरे पास मार्केट नहीं थी, मैं ऑनलाइन भी नहीं आया, तो वहीं से बैठ के कॉर्पोरेट में इन हो गया, इंटरनेशनली बाहर कोचिंग करने लगा, उसी से ये बस वो हरकतें की। लेकिन हाले भी देर नहीं हुई, बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। जितने बैठे हैं खड़े हैं सब दे सब ਹੁਣ ਉਹ ਇਲਮ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਚ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੜੇ, ਉਹੀ ਅਗਲੇ ਤੇ ਚੜਨਗੇ। ਬਸ ਕਦਮ बढ़ाओ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਚੈਟ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਦੱਸ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੇ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ 5 ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿਓ। ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਾਤਾ ਕਰਕੇ 5 ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਓ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ट्रिकी जवाब देगा, फलां चीज़ पे डिपेंड करता है, फलां चीज़ पे डिपेंड करता है। इन्हों को ठीक है, असी समझ गए। हूँ मैंने सीधा दस भी मैं 5 साल बाद 10 लाख रुपया पर मंथ घर बह के हासिल करना चाहना हूँ, मैं की इकदामात करा। सर जेडे इकदामात दसदा है ना, कीती जाओ, और ये गाइडेंस लेंदे जाओ। 5 साल बाद 10 लाख रुपया महीना घर बैठे आ रहा होगा, तुम कुछ नहीं करो, पहले रहो। इंप्लीमेंट आ गल अमल ते मुकदी है कि क्या असी कर पावांगे या कर सकते हैं। असी ना खाम खा के गरीब लोग हाँ, यकीन करो, साडा मुल्क खाम खा का गरीब है। काम करने वाले बंदे नूं थोड़ कोई नहीं, तो ना करने वाले नूं बहाने नहीं मुकदे। साडा लाइफ स्टाइल ऐसा हो चुका है कि हुण असी मेहनत दे आदी नहीं रह गए। मेजोरिटी मिसाल के तौर पर जिहड़ी मेहनत अज तो 10 साल पहले शायद जो है करदा सी, अज तवक्को नहीं की जा सकती, नहीं हुंदा। सेहत खराब कर बैठे। अच्छा, तुहाडी सेहत माशाअल्लाह बहुत बेहतर है मेरे नालों दे, लेकिन इस एज दे शायद तुसी भी वो मेहनत नहीं कर सकते जिहड़ी अज तो 10 साल पहले करते सी। लेकिन मेहनत सिर्फ क्या कोई फिजिकल काम करने का नाम है? नहीं, मेहनत के होर बहुत सारे रस्ते और तरीके हैं, और वो कमरे च बह के भी हो सकती है, बैठ के भी मेहनत की जा सकती है, सोच के भी मेहनत की जा सकती है। अपनी हालात सेहत और नेचर के मुताबिक ये गाइडलाइन लेंगे, ये तो परफेक्ट दसे। जस्ट डू इट। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग कहते होंगे भाई को कि तुम बुढ़े हो गए, ये पता कदों बुढ़े होंगे जो मान लैंगे। अगर इन्होंने नहीं ना मनिया कि बुढ़े नहीं ने, ये हो ही नहीं सकते बुढ़े। मन लेना ही सब कुछ है, यदि मन लो
ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 62-63 ਸਾਲ। ਰਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਿਆਨ ਭਾਈ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿ 62 ਸਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਭੀ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਇੰਜ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਆਈ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖ ਮੈਂ ਕਿ ਜਵਾਨੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਖੜੀ, ਮੰਨੀ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ 60 साल का तो बंदा जवान होता है सर, जेड़ा मन लवे ना कि मैं बुढ़ा, और जेड़े बंदे ने ये मान लिया ना कि यार बहुत औखा काम है, साडे तो नहीं होना, ਉਹਦੇ तो नहीं होता, ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਔਰ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ। ਬਿਲੀਵ ਸਿਸਟਮ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਔਰ ਅਮਲੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਾਠੀਆਂ ਕੱਸ ਲਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਸੋਚੋਗੇ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਗਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ 8-10 ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕਾਣੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਔਰ ਠਾਣ ਲਿਆ ਔਰ ਚੰਦ ਅਮਲੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਖੌਫ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨਿਕਾਲ ਦੋ, क्या हो जाएगा। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਡਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਡੇਟ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਸਵੇਰੇ ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਫੜੀ ਬੈਠੇ 4 ਬੰਦੇ ਲੈ। ਸਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਸੁਣ ਲਓ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਸਖਤ ਨੇ ਜਾਂ ਨਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਹੈ, ਖਾਰਜ ਹੋਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਘੋੜਾ ਗਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਖਾਏਗਾ ਕੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਓਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜ ਤਬਦੀਲ। ਸਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾ ਸਪਿਰਿਟ ਕਾਲਜ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਐਫਰਟ ਕਰਨੇ ਦੂਸ਼ਣ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਈਏ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ बिल्कुल इसी तरह ही होता है। मौलाना रूमी ने कहा था कि मैं दुनिया बदलना चाहता था, और फिर एक दिन एहसास हुआ कि दुनिया नहीं बदली जा सकती, मैंने पढ़ा ही नहीं इस पर से, मुझे मतलब वो हो जाना चाहिए, दुनिया के मुताबिक ढल जाना चाहिए। तो वाइजनेस जिसे कहते हैं, विजडम, तो विजडम यही है कि कोई किसी को तब्दील नहीं कर सकता, सब लोग ठीक हैं अपनी जगह पे। मिसाल के तौर पे मैं ये बात कर रहा हूँ ना आपसे, मैं ठीक कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक ना करें। मेरी बात से इत्तेफाक ना करने से क्या मैं बंदा गलत हो गया हूँ? आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करें ना, मेरी बात गलत हो सकती है, मैं कैसे गलत हो गया? अच्छा, मुझे आपकी बात से इत्तेफाक नहीं है, तो क्या आप गलत हो गए? आपकी बात से इत्तेफाक नहीं है ना, तो बस ख़त्म, कोई बात नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे और मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। हमने एक दूसरे को एक ही सोच पे मुत्तफिक करके क्या एक दूसरे को अवार्ड देने हैं? एक चीज़ नोट की आपने कि चीचा वतनी में भी जब बातचीत हो रही होती है, जब हम मतलब डाइस पे खड़े होते हैं या फिर कोई सवाल कर लिया जाए कि जवाब दे दें या गाइड कर दें, तब बोलता हूँ, नहीं बोलता, चुप करके बैठा रहता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त बोलते रहें, अगले बंदे को कायल करने की कोशिश करते रहें कि भाई तू मेरी बातों से मुत्तफिक हो जा। नहीं, वो जैसे मैंने गिलास भर के दिखाया था कल या परसों, किसी की से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी कि मैं इस बात को ऐसे नहीं समझता। मैंने कहा बिल्कुल ठीक समझते हैं। मैंने वो गिलास में पानी डाला, आधा गिलास भर के, मैंने कहा जी आपको क्या लगता है ये गिलास खाली है या भरा हुआ है? आधा खाली है या आधा भरा है? मैंने कहा जी आधा खाली है। मैंने कहा जी मुझे लगता है ये आधा भरा हुआ है। आप भी ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ, आप ऐसे समझते हैं, मैं ऐसे समझता हूँ, लेकिन आपके ऐसा समझने या मेरे ऐसा समझने से फ़र्क क्या पड़ता है? अप्रोचेस का फर्क, अप्रोचेस का फ़र्क है। हमने तल्लुकात बनाने हैं, निभाने हैं और बिजनेस करना है।
یہی مین چیز ہے نا، آبجیکٹیوز ہیں. اس کے اندر نا اتفاقی آ جانا یا اگلے بندے کو قائل کرنا، نہیں تو میری بات سے متفق کیوں ہو، ضروری نہیں ہے. کام کریں، بات سے اتفاق کرنا نہ کرنا ایک الگ بات ہے. وہ ایک وہ تھا بہت مشہور، وہ بدھا صبح نام بتا رہے تھے آپ. ہاں جی، وہ اس کا نام بدھسٹ کا وہ جو بھی تھے وہ بحث نہیں کرتے. گوتم بدھ صدارت، ان کا ایک نام صدارت بھی تھا گوتم بدھ کا. وہ نا نہیں، وہ بدھا پہ وہ صبح آپ ذکر کر رہے تھے ان کا نا دلائی لاما. وہ بحث اچھا نہیں وہ کرتے. تو ہے اس کا وہ بحث نہیں کرتے. پتہ ان کو جو بھی بندہ کچھ بھی کہتا کہتا ہاں ٹھیک کہہ رہے. وہ کہتے اس کو تو آپ نے ایسے کہا تھا کہ وہ بھی ٹھیک کہہ رہا. کر سکتے ہیں مل جل کے کہ اس ملک کے حالات اکنامکلی پولیٹیکلی تو خیر ہمارے کنٹرول میں نہیں، لیکن اس کے لیے بھی ہم ایک اچھا سوچ سکتے ہیں، اچھا کر سکتے ہیں. تو کیا ایسا کیا جائے کمیونٹی کی سطح پر، انڈیویجولی اور الٹیمیٹلی حکومت کی سطح پر، کہ یہ فائنینشلی اسٹیبل ہو جائے یہ ملک؟ سر یہ بہت آسان ہے، ہو کیوں نہیں رہا. بہت سارے لوگ کوششیں بھی کر رہے ہیں مختلف طرح سے، مگر ہو کیوں نہیں رہا. اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ٹرسٹ نہیں اسٹیبلش کر رہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں مثال کے طور پہ کوئی شخص، میں کوئی چیز دے رہا ہوں نا آپ کو، میں کہہ رہا ہوں میرے پاس ایک سولوشن ہے. میں جب دینے لگوں گا آپ کہیں گے کیا یہ بیسٹ سولوشن ہے؟ میں کہوں گا ہاں. آپ کو شک آ جائے گا کہ یار یہ کیسے بیسٹ ہو سکتا ہے ہر سولوشن یا جو بھی یہ بات کر رہا ہے. تو میں اپنی چیز کو ایسے پیش کرتا ہوں کہ اس کو پیش کرنے میں مشکوک کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، سولوشن کئی لوگوں کے پاس ہے، سولوشن صرف دو ہی ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ یہاں کے لوگ انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ پہ آ جائیں کہ مثال کے طور پہ ایک شخص پڑھائی پوری کرتا ہے، 6 سال سے گھر بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے اچھی نوکری نہیں مل رہی. بھائی تو ٹھیلا لگا لے، قابلیت ہے تم میں، ٹھیلا لگا لو، کچھ تو کماؤ گے اور اس سے ہو سکتا ہے بڑھ جاؤ. مگر نہیں، میں ٹھیلا کیسے لگا سکتا ہوں کہ میں اتنا پڑھا ہوں، اتنی میری تعلیم ہے. تو ایک تو انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ یعنی کہ پیسہ کمایا جائے، ایک چیز ہے. اچھا اس میں وہ کہتے ہیں کہ کئی آپ ایسے دیکھیں نا بزنس آنرز کو، کہ جب کوئی جیسے بڑے بڑے بزنس آنرز کے نام لیں کہ وہ جب بڑے پیسے کما لیتے ہیں تو پھر وہ کمیونٹی کی سروس میں آ جاتے ہیں کہ وہ کچھ اچھے کام کرنے لگ جاتے ہیں. تو وہی بات کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کچھ آپ کو زیادہ وافر دیتا ہے تو آپ کھانے بھی کھلانے لگ جاتے ہیں، آپ مدد بھی کرنے لگ جاتے ہیں، آپ بہت ساری چیزیں اس طرح کی کرنے لگ جاتے ہیں. ہوش ہی اس وقت آتا ہے جب پیٹ بھرا ہوا ہو. پیٹ نہ بھرا ہوا ہو پھر تو بھوک لگی ہوتی ہے اپنے کہ کیسے آج پیٹ بھروں گا. دوسری چیز ہے کیپیسٹی بلڈنگ. ایک کچھ کمائیں، دوسری چیز ہے کیپیسٹی بلڈنگ کہ ان کی قابلیت بڑھ جائے. قابلیت کس لیول پہ بڑھ جائے؟ اس لیول پہ جس لیول پہ دنیا کے کسی بھی ملک میں لوگوں کی قابلیت ہے. ہم لوگ ہیں نا، ہماری قوم کی ایک اچھی چیز کیا ہے کہ ہمیں بھوک ہے. یہ اچھی چیز ہے. بھوک جو ہے سکھانے میں مدد کرتی ہے کہ میں اگر پیٹ بھرا ہوا ہوگا نا میرا، میں کمفرٹیبل بیٹھا رہوں گا کہ میں یہاں سے باہر کیوں نکلوں، کیوں کچھ کروں. مگر جب بھوک ہوگی اس کی وجہ سے میں کسی کام میں انگیج ہو سکتا ہوں. تو اس میں سر ہم نے ایک پروگرام بنایا ترقی کے نام سے. تو پہلے اس پہ مختلف چیزیں سوچتے رہے. پہلی چیز تو یہ کہ ہم کیا ایسا کریں کہ جی یہ ٹارگٹ اس کا یہ کہ پاکستان کو ترقی دی جائے. ٹھیک ہے، اور یہ پیورلی اسی ٹارگٹ سے ہوا کہ ایک ملک کا سولوشن کیا ہے، اس سے ہم نے یہ پروگرام بنایا. اور یہ پروگرام صرف کنڈی ہے، مطلب ہے کہ اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کا طریقہ ہے. رزلٹ لوگوں کو ملیں گے مگر آگے ویژن بہت بڑا ہے کہ بہت ساری چیزیں اکٹھے ہو سکتی ہیں. ایک ایکسپرٹیز ان کے پاس ہے، ایک آپ کے پاس ہے، ایک آپ کے پاس ہے. آپ سب کو ایک نیٹ ورک آف ٹرسٹ میں باندھنا ہے. کیسے بندھیں گے؟ جب تک کوئی آپ کو بینیفٹ نہیں آئے گا کسی جگہ سے آپ کیوں بندھیں گے؟ تو اس کا جو انیشیل چیز ہے نا، سب سے پہلا جو ٹریک ہے وہ ہے ہماری جو فری ویڈیوز، اس سے انفارمیشن دی، لوگ ہم میں انٹرسٹڈ ہوئے. دوسرا لیول کہ کہاں سے لوگ انگیج ہو سکتے ہیں، کیونکہ کسی کو 1 روپیہ بھی چاہیے تو پیسے کی ٹرانزیکشن ہونی چاہیے نا، اسی سے کمائے گا کوئی. پیسے کی ٹرانزیکشن ہی نہیں ہوگی تو کمائے گا کیسے؟ اس سے ہم نے ایک پروگرام بنایا کہ وٹ از دا لوئسٹ لیول جو لوگوں سے لیا جائے تو لوگ دینے کو راضی ہو جائیں گے. 1 دفعہ 2 دفعہ وہ ہم نے نکالا 5000 روپے. اچھا ایک بندہ ہے وہ بھی نہیں دے سکتا تو اسے کہا جی تو مفت کر لے. کیسے کر لے اس کا طریقہ بتا دیا کہ یا پہلے محنت کر لے پھر آ جاؤ، یا پیسے دے دو پھر آ جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے ایک پروگرام بنایا جس میں وہ سارے سکلز ہوں گے ورلڈ کلاس
جو کوئی جاب کرنے کے لیے, بزنس کرنے کے لیے یا کچھ بھی کرنے کے لیے آپ کو چاہیے. یہ ٹارگٹ نہیں ہے. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ابھی وہ شخص قابل نہیں ہوا ہوگا. جیسے میں نے بات کی کہ 90% بچے جو ہیں وہ اتنے گوف ہوتے ہیں, بہت انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے. 10% بچے شارپ ہوتے ہیں جن میں کچھ وہ ہوتا ہے, کرنٹ ہوتا ہے. تو جو 90% بچے گوف ہیں ان کا کیا بنے؟ وہ پروگرام میں شامل ہو جائیں, چاہے مفت ہو جائیں, چاہے 5000 بھر کے ہو جائیں. ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا. 2-3 چیزیں ہوں گی نا, کہ اس میں یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کو, پریکٹیکل ایجوکیشن کو پھیلانے میں اور ساتھ مل جائے. جب وہ ساتھ ملے گا, وہ ایک کام کر رہا ہوگا, ایک ٹاسک کر رہا ہوگا جو اسے سکھائیں گے ہم کہ جی ٹاسک کیا ہے کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ اس تعلیم کو بڑھانے میں ہمارے بازو بن جاؤ. وہ بازو بنے گا تو اس پروگرام میں وہ, دیٹ از اے منتھلی پروگرام, ایک ایڈمیشن کروائے گا تو اس سے اس کا 1000 روپے مہینے کا ارننگ لگ جائے گی ایک ایڈمیشن سے. 2 کرائے گا 2000 روپے مہینہ. اس میں اب یہ بہت ساری چیزیں ہم اندر سے اس کی توڑ رہے ہیں, مگر سٹارٹ کہاں کر رہے ہیں؟ پیسوں سے. ابھی اسکل نہیں ڈیولپ ہوا اس کا. اس میں اسکل ہے. ابھی تک اس میں ہم نے 5 کورسز ڈال دیے, جس میں پہلا کورس کانفیڈنس کا ہے. ٹھیک ہے, 5 کورسز ڈال دیے, اسکلز اسے دے رہے ہیں. اب اس ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ 100 دفعہ اپنی ہیزیٹیشن ختم کرے, چاہے 1 سال لگے, چاہے 2 سال لگے, چاہے 6 ماہ لگے. بچہ ہے وہ نہیں کر سکتا, اس کے پیرنٹ ساتھ مل جائیں, ہیلپ کر کے اس کو لانچ کر دیں. ایک دفعہ وہ ایک رجسٹریشن ہوتی گئی, اس سے 1000 روپے مہینہ اس کی ارننگ لگتی جائے گی. 100 پہ وہ 1 لاکھ پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے آگے ماڈل ہے. یہ پہلے میں نے بتایا کہ کنڈی ایک نیٹ ورک آف ٹرسٹ میں ڈالنے کے لیے, اس کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے. آگے جیسے وہ آتا جائے گا اسے ہم کہیں گے تو نے یہ سیکھنا ہے, یہ سیکھنا ہے, اس سے تو ہم تمہیں نیکسٹ لیول میں اپ گریڈ کریں گے. اور یہ میں ایکسپیرینس پہلے کچھ ایکسپیریمنٹ کر چکا ہوں باہر. یہ خالی پاکستان میں نہیں ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے ہر شخص کو امپلائی کر سکتے ہیں اس نیٹ ورک آف ٹرسٹ میں. امپلائی کر کے اس کو دینا کیا ہے؟ کیپیسٹی اپنے فیلڈ میں. یہ ہے اپنے فیلڈ میں کیپیسٹی لیں, جو بھی ہے اپنے فیلڈ میں, بچے اپنے فیلڈ میں کیپیسٹی لیں. انٹرپرینوریل سکلز آ جائیں, ورلڈ کلاس جاب سکلز آ جائیں. انہیں کہیں باہر جا کے جاب کرنی ہے, اس میں جو سکلز چاہیے وہ ہمارے پلیٹ فارم سے مل جائیں. اچھا, اس کو ایک ہم نے پیٹرن بنایا ہوا ہے کہ ایک لیول پہ جا کے اس کو ملٹیپل کنٹریز میں, افریقہ ہو گیا, گلف ہو گیا, وہاں پہ اس کو اوپن کر دیں. وہاں پہ اوپن کریں گے. اب یہ ہے کہ یعنی کہ اس کو ہم نے انٹرنیشنل کر دیا, یعنی کہ بہت سارا ریونیو باہر سے پاکستان آ رہا ہے. اس ماڈل سے جو ہے اس کی سمجھ لیں کہ آج ہم نے جا کے اس پہ ویڈیو ہی بنانی ہے, فرسٹ ویڈیو بنانی ہے, جس کو ہم اس کو اسٹوڈنٹ یا شخص بزنس شروع کرتا ہے نا, تو یہ اناڑی ہے. ہمارا 6 سال کا جو تجربہ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اناڑی ہوتے ہیں نا ان کو بڑی ساری مشکل ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ 5000 روپیہ پے کر کے ایک پروگرام کے اندر آ جاؤ جس کا نام ہے ترقی. اس پروگرام کے اندر ہم چیزیں بلڈ کر رہے ہیں. اس کی کانفیڈنس سب سے پہلے, باڈی لینگویج, سیلز اینڈ مارکیٹنگ. جب یہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اسی کے اندر بہت سارے پروگرام ہم نے رکھ دیے ہیں, ریکارڈ ہو چکے ہیں, اب رکھ دیں گے. مثال کے طور پہ ایک بندہ آن لائن سیلز کی طرف اس کا مائنڈ سیٹ نہیں جا رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھ سے نہ ہو پائے گا, تو اس کے لیے آف لائن بزنسز کی مکمل ڈیٹیل A to Z یعنی 25 سے 30 گھنٹے کی ٹریننگ اس کے اندر ڈال دی کہ بھائی تم یہ نہیں کر سکتے یہ کر لو, یہ نہیں کر سکتے یہ کر لو. یہ یعنی اس کے اندر ہم 40 بزنسز تو اسی سال میں ایڈ آن کر دیں گے کہ جو آن لائن کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن کا تو وے اسی کے اندر موجود ہے, میپنگ دی ہوئی ہے, اس سے ایگریگیٹ ہو جائیں گے. جو آف لائن کرنا چاہتے ہیں آف لائن کے لیے ہوئے ہیں. اچھا, کچھ ایسے ہیں جو اسی میں سے نکلیں گے کہ جناب میں فلاں چیز کے اندر اب اسکل حاصل کر چکا ہوں, اس کو ہم سرٹیفکیٹ دیں گے. اس سرٹیفکیٹ کو وہ 3 طرح سے استعمال کر سکتا ہے. نمبر 1 اپنا بزنس شروع کر سکتا ہے. نمبر 2 کسی ادارے کے اندر ویکنسیز نکل آئی ہیں, وہ ایکسپرٹ ہے, وہ سرٹیفکیٹ کو وہاں شو کر کے کہ میں نے اتنے گھنٹے کی ٹریننگ کی ہوئی ہے, میں اس کا ایکسپرٹ کر سکتا ہوں. نمبر 3 وہ بہت زیادہ ایکسپرٹ نکل ہے, اچھا ایکسپرٹ ہے, ہمارے ساتھ جڑ سکتا ہے, ہماری ٹریننگ ٹیم کا حصہ بن کے وہ اور لوگوں کو سکھانے کے عمل میں شروع ہو سکتا ہے. نمبر 4 وہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا, لیکن ایک فیلڈ کے اندر بہت ایکسپرٹ ہو گیا ہے کہ وہ اسی پروگرام میں اور لوگوں کو لے آتا ہے کہ چوہی صاحب تسی ویلے ہو, کام کوئی نہیں لگ رہا, اور پہلے آپ ٹریننگ کر لو. 5000 روپیہ آپ نے ادا کر دیا ہے, 1000 اس کی آمدنی شروع ہو گئی ہے. ساتھ ان کو بھی لے آتے ہیں, ان کو بھی لے آتے ہیں, ان کو بھی لے آتے ہیں, وہ 20 بندوں کو لے آتے ہیں کہ بھائی یہ پروگرام جوائن کرو.
اس پروگرام کو لانے میں 20 بندوں میں اس کا 20,000 روپیہ پر منتھ ایکٹیو ہو گیا. اب یہ بندے سیکھ رہے ہیں. آپ آن لائن کی طرف نکل جاتے ہیں, آپ آف لائن کی طرف نکل جاتے ہیں, آپ اس پروگرام کو جاری رکھتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے. اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا, ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا, اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا. لیکن کیا ہوا, ایک ایسا پیرامڈ بننا شروع ہو گیا ہے, یا ایسا کلچر بننا شروع ہو جائے گا. بہت سارے لوگ ہم سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, یار مثال کے طور پہ ہمیں 150 ایسا بندہ چاہیے جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھا ہوا. اب یہاں ہم اناؤنس کر دیں گے کہ جن جن لوگوں نے اس فیلڈ کے اندر سرٹیفکیٹ حاصل کر رہی ہیں فلاں کمپنی میں چلے جائیں, وہاں پہ انٹرویوز ہو رہے ہیں, آپ یہ سرٹیفکیٹ وہاں پہ جمع کروائیں, جاب حاصل کر لیں. اچھا, پھر ہمارے پاس وہ لوگ بھی آ رہے ہیں جو آلریڈی بزنسز کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی اسکل کو ڈیولپ کرنا ہے اور انہانس کرنا ہے, بڑا کرنا ہے. تو اس میں اس پروگرام کے اندر ان کے لیے بہت کچھ ہے. وہ اسکلز یا وہ چیزیں جو پاکستان کے اندر نہ پڑھائی جاتی ہیں نہ سکھائی جاتی ہیں, وہ ساری اسکلز ہم اسی پروگرام کے اندر ایڈ کریں. اور یہ وہ پروگرام ہے جو کبھی رکے گا نہیں, کبھی ختم نہیں ہوگا. مطلب ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں ایک اور پروگرام ایڈ ہو جائے گا, ایک اور ہو جائے گا, ایک اور ہو جائے گا. اب جیسے آپ ہیں یا بھائی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ میں سیاحت کا بہت شوقین ہوں, میں نے کتابیں لکھی, اور یہ پروگرام جوائن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ کام شروع کر دیتے ہیں سیاحت کے اوپر. تو ہم سیاحت کا ایک نیا ڈپارٹمنٹ کھول لیں گے. آ جائیں, آپ ہمارے ساتھ مل لیں. سیاحت کے اوپر جتنا کام پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے, پلیٹ فارم یہ کرے گا, کام یہ کریں گے, چہرہ ان کا ہوگا, پلیٹ فارم جو ہے وہ بیٹی کا ہوگا. تو اس سے کیا ہے, ایک ایسا بڑا کلچر ڈیولپ ہو جائے گا. ایک دوسرے سے لوگ کام کروائیں گے. مثال کے طور پہ مجھے اب چیمبر میں کام ہے, کسی بھی چیمبر میں کام ہے, تو اسی کے اندر لکھیں گے نا, یہ بولیں گے یا کہیں گے کہ ہمیں چیمبر میں کام ہے, چیمبر کا بندہ کون ہے, فلانا بندہ ہے, یہ لیں جی, ایک دوسرے کی کنڈی لگا دی. یا ٹیکس کے معاملات میں پھنسے ہوئے, زعیم ہے نا بھائی, زعیم کو کہتے ہیں. اچھا, زعیم کی طرح کے اور کئی زعیم آ جائیں گے, روف بھائی کی طرح اور کئی روف آ جائیں گے. مطلب اتنے سارے پرابلمز ہیں, وہ سب وہیں پہ سالو ہونا شروع ہو جائیں گے. ایک یہ اتنا بڑا اور اتنا وسیع پروگرام ہے کہ اس کو جتنا مرضی پھیلا لیں. انیشلی ترقی پروگرام کے اندر آنا ضروری ہے, مائنڈ میک اپ ہونا ضروری ہے, تاکہ وہ چیزیں جو کاروبار کرنے سے پہلے سیکھنی ہے, جو کہ کوئی سکھا نہیں رہا, وہ سیکھ لے. اب اس کی مرضی ہے, اس کا فیصلہ ہے, چوائسز بہت ساری ہیں, ٹریننگ اس کی مکمل ہو چکی ہے. جو کرنا چاہتا ہے بسم اللہ کرے. ہماری مدد چاہیے, ہمارے نیٹ ورک کی مدد چاہیے, وہ سب حاضر ہیں. اچھا سر, یہ بہت اچھا آپ نے پلان دیا. اچھا, اس حوالے سے کہ عام بندہ میں یا میرے جیسے جتنے لوگ, ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ترقی کا یا بیٹی کا یہ پروجیکٹ ہے؟ اوکے. دوسرا, اس نے جوائن کیسے کرنا ہے؟ اوکے. تیسرا, اس قسم کے بہت سارے پروگرام, پلاننگ پروجیکٹس آئے ہیں جن سے لوگ بہت زیادہ سفر ہوئے. آج سے 20 سال پہلے بزنس نام کیا آیا تھا, تقریباً اسی پیٹرن میں تھا, بائنانس, بزنس اور ملٹائل مارکیٹنگ کو لنک کرتے تھے. اس کا جواب اچھا, ایک مجھے, اور اس کے بعد چینل, وہ تقریباً اسی پیٹرن. آیا ریسنٹلی ایک بی فار یو, اس میں یہ اربوں خربوں پہ لے گیا ہے. تو میں ایک تو مجھے یہ فیئر ہے کہ آپ ایک بہت اچھا انوویٹو پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں, کہیں ایسی کوئی مسکنسیپشن یا مس انڈرسٹینڈنگ نہ ڈیولپ ہو جائے کہ آپ لوگ بھی اسی پیٹرن پہ آ رہے ہیں. ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھے. دوسرا ہے کہ میرے جیسا بندہ یا مجھ جیسے جتنے بھی لوگ ہیں اس پروگرام کو کیسے جوائن کر سکتے ہیں؟ ارے مثال کے طور پہ ہمارے پروگرام میں جو شخص جو کام کرے گا نا, یعنی کہ اس نے ہماری بھی ہیلپ کرنی ہے. یہ ویسا پروگرام نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پہ میں انہیں لے کے آیا اور یہ 1000 لوگ لے آئے تو میری ارننگ بڑی. نہیں, مجھے صرف 1000 روپے مل رہا ہے جو میں ان کو لے کے آیا بس. آگے جو 1000 اگر یہ لے کے آئیں گے صرف ایجوکیشن میں, یعنی کہ ایجوکیشن کو پروموٹ کریں 1 لیول, صرف جو ریفر کرے گا اس نے جتنی محنت کی ہے اسی کے اس کو ارننگ ملے گی. اسی لیے میں نے کہا نا کہ 100 لوگ 1 سال لگ جائے گا, 6 مہینے لگ جائیں گے, کتنا ٹائم لگ جائے, کیونکہ میں نہیں لانے ہیں. میں جس کو لایا وہ لے آیا, اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں. ملٹی لیول کا سٹرکچر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک شخص کو لے آئے, وہ 1000 کو لے آیا تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے. تو اس میں کام بھی نہیں ہوتا, اس کے ساتھ بہت ساری وہ ہیں. یہ ملٹی لیول بالکل نہیں ہے, یہ ٹریڈیشنل اسٹریٹ مارکیٹنگ ہے کہ آپ سب لوگ نہیں کر رہے ہوں گے. کسی شخص نے مثال کے طور پر اس کی فیس ہے 5000 روپے مہینہ. اب میرا ذہن تھا کہ جی, ہمارا ذہن یہ تھا کہ اس کو فری کریں. فری کرنے کے 2 طریقے ہیں. آپ 5 لوگوں کا ایڈمیشن پہلے کرا دو اس میں, تو آپ 1 روپیہ بھی نہ دو, کیونکہ وہ 5-5 ہزار روپے دے رہے ہوں گے, اس میں سے 1-1 ہزار آپ کا آ کے 5000 بھرے گئے. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ,
آپ رجسٹر ہوئے ہو, آپ 5 لوگوں کو آگے 1 مہینے میں 2 مہینے میں رجسٹر کرا دو, تو اس کے بعد آپ کی فیس ختم, مہینے کی فیس. مگر اس کے بعد آپ کو ارننگ آنا شروع ہو جائے گی. یہ کیوں کیا ہے؟ یہ اس لیے کیا ہے کیونکہ ایک تو کسی کو ارننگ دینے کا کوئی تو طریقہ ہونا چاہیے. وہ چیز جو ہے وہ ملٹی لیول ہے. یہ صرف ڈائریکٹ وہ ہے, جو کوئی کام کرے گا صرف اس کا ملے گا, آگے جتنا مرضی کام ہو جائے اس کا کچھ بھی نہیں ملے گا. اور جب تک جو جس کو وہ شخص لایا وہ رجسٹر رہا, جب تک اس کو ملتا رہے گا. صرف آپ نے جو کام کیا نا اس میں ایسے نہیں تھا, اس میں تھا یعنی کہ ایک بائنری ہوتا ہے, اس میں مختلف ایک یونی لیول ہوتا ہے, کہ ہوتا ہے بائنری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو لائے, وہ 1000 کو لے آئے, ان سب کا آپ کو بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے. ایسی باتیں, وہ چیز تو بدنام ہے. جب وہ چیز بدنام ہے یہاں پہ, بے شک بری نہ ہو, بدنام ہے. جب بدنام ہے, کیوں بدنام ہے؟ کیونکہ اس میں لالچ انوالو ہو جاتی ہے, لوگ جھوٹ بول کے لے کے جاتے ہیں. پھر لوگوں جب جھوٹ بول کے لے کے جاتے ہیں, اس میں بھی یہ ہوگا. دیکھیے ایک شخص آیا, وہ کہتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ جی مجھ سے سیکھا نہیں جائے گا, یا میں نہیں سیکھ رہا, یا میں نے کچھ نہیں سیکھا. پیسہ کمانا نا ایک کنڈی ہے. اگر اس نے ہمارے پلیٹ فارم سے 1000 روپے مہینہ کمانا شروع کر دیا نا کسی بچے نے, تو وہ 2-3 مہینے کے لیے اڑ جائے گا. جو سب سے بڑی موٹیویشن ہے نا وہ پیسہ ہے. پیسے سے اڑا کے کیپیسٹی دینی ہے, کچھ اور نہیں دینا. تعلیم دینی ہے. تعلیم کیوں لے گا؟ کیونکہ اسے اگلے سے اگلے ٹریک دکھائے جائیں گے کہ بھائی تو یہ سیکھ لے گا تو اپنی ارننگ کو بڑھا سکتا ہے. ابھی تو صرف تیرے کام کرنے سے پیسہ مل رہا ہے, تمہارے کوئی ایسا نہیں ہے کہ آگے سے کوئی لوگ کام کر رہے ہیں تو اس سے تمہیں پیسہ کچھ نہیں ملے گا. ابھی صرف تمہارے کام کرنے سے پیسہ مل رہا ہے, تم بزنسز کھڑے کر سکتے ہو, تم یہ کر سکتے ہو. دیکھیے اس کے لیے لوگ بزنسز کیوں نہیں کھڑے کرتے, میں آپ کو بات بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک فیکٹری ہے جو 7 لاکھ میں لگ رہی ہے شاہد بھائی کی, تو 7 لاکھ کی وہ سوچتا ہے کہ 7 لاکھ میں لگاؤں یا 7 لاکھ سے میں کمانے لگ جاؤں گا یا شاید ضائع ہو جائے. تو لوگ ضائع نہیں کرنا چاہتے. ڈر سب سے بڑی چیز نا, ڈر. اب اس ڈر کو ختم کرنا ہے. انٹر کہاں سے کریں کسی کو اس ٹریک میں کہ یار وہ بڑا ہو جائے, وہ قد بڑا کرے, بزنسز ہیں وہ اپنا قد بڑا کریں. تو اس ٹریک میں انٹر کرنے کے لیے جو سٹیپ 1 ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے یار میں نے نہیں سیکھنا, مجھے نہیں شوق سیکھنے کا. پیسے کمانے یار, کام کرو, کما لو. 5000 ہیں, نہیں 5000 بھی نہیں ہے, چلو مفت میں کما لو. 5000 ہیں, ہاں ہیں, اچھی بات ہے, لگاؤ اور اپنے آپ کو فری کر لو. پہلے مہینے میں ہی فری کر لو, نہیں ہوتا دوسرے مہینے میں کرو. بچہ ہے اس سے ہو نہیں رہا, ابا اماں سارے ساتھ لگ جاؤ, ان کے اپنے کانٹیکٹس وغیرہ لگا کے وہ کر لو. یہ سر صرف اس میں ملٹی لیول نہیں ہے. فرسٹ جو وہ کام کرے گا اس کے علاوہ جتنا مرضی کام ہوتا ہے, کروڑوں کا کام ہو جائے, اس کو 1 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا. اس نے مثال کے طور پہ 10 اسٹوڈنٹس رجسٹر کروائے ہیں اس یونیورسٹی میں, اس پروگرام میں, آگے وہ لاکھوں اسٹوڈنٹس کو رجسٹر کروا لیں, اس کو فائدہ نہیں ہوگا. مگر ہو سکتا ہے ایک چیز اس میں ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم اداروں کو فائدہ دیں. ایک ادارہ ہے نا, وہ آگے ہمیں یعنی کہ اسٹوڈنٹس ایک پروگرام لانچ کر دیتا ہے, اس میں اسٹوڈنٹس آنے لگ جاتے ہیں. اس ریفرنس میں جتنا بھی بزنس آتا ہے اس میں سے ہم پرسنٹیج ادارے کی رکھیں. یہ ہم نے پلان میں رکھا ہوا ہے تاکہ یعنی کہ ادارے بھی انوالو ہوں, کیونکہ آج اداروں پہ بھی پریشر ہے کہ اداروں نے بھی جو اسٹوڈنٹ بنانا ہے. اسٹوڈنٹ کہتے ہیں ہم ایجوکیشن لے کے آگے کیا کریں. وہ ایجوکیشن بھی ان کے لیے ضروری ہے, ان کے کیریئرز میں کام آئے گی, مگر اس کے ساتھ اگر سارے اسٹوڈنٹس پریکٹیکلی بے شک مل جل کے کمانا شروع کر دیں تو ادارے پہ بھی پریشر. پھر وہ اسٹوڈنٹس وہاں سے باہر جو اس تعلیم کو عام کرنے میں ہیلپ کریں گے, اس سے بھی اداروں کو بینیفٹ ہو. ٹھیک ہے سر, اس میں وہ والا کانسیپٹ 0 ہے. بہت ہی چھوٹا سا پروگرام ہے. 5000 روپے مہینہ فیس دے کے ایک تعلیم حاصل کرنا مطلب کوئی بہت بڑا نہیں. ٹیوشن میں اس سے زیادہ پیسے ہم دیتے ہیں. یہ صرف ایک پروگرام نہیں ہے, بہت سارے پروگرام ہیں. جیسے کہ ہمارا ایک پروگرام ہے پی اسٹیپ پروگرام. ایسا پروگرام ہے کہ کوئی بھی بندہ چھوٹا بزنس شروع کر چکا ہے اور سیلز کے اندر بہت زیادہ پریشان ہے کہ یار میں اب کیسے بیچوں, مجھ سے تو بکتا نہیں ہے. خواہ وہ ریڑھی لگائی بیٹھا ہے, فروٹ لگائے بیٹھا ہے, کوئی پروڈکٹ بنا لی ہے, یا سیلز مین ہے, یا ڈسٹریبیوٹر ہے, یا ہول سیلر ہے. تو وہ پروگرام یہ ہے کہ ہم اس کو 48 دن کا ایک پروگرام کرواتے ہیں, جس کے اندر 8 دن یہ ترقی پروگرام ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ ہماری کانفیڈنس بلڈنگ کی ویڈیوز دیکھنی ہے اور مارکیٹ میں جا کے کرنا کیا یہ دیکھنا. پھر ہم اس کو فارم دیتے ہیں 42 فارم کہ آج آپ نے سارا دن مارکیٹ میں جا کے جو کام کرنے ہیں اس فارم کے مطابق کرنے.
آج یہ کریں گے، آج یہ کریں گے، آج یہ کریں گے، آج یہ کریں گے. پورے دن کے اندر فارم بنا کے کیلکولیٹ کر کے شام کو آپ نے ہمیں واٹس ایپ کر دینا یا میل کر دینا. ہم اس کا پرنٹ نکال کے اس کی فائل بنا دیں گے. فائل بنانے کے بعد ہر جمعے کو اس کے ساتھ زوم میٹنگ کرتے ہیں. زوم میٹنگ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے ہفتے کی اس پہ کارکردگی کیا رہی ہے، وہ کہاں پہ لیگ کر رہے ہیں. اور وہ فارم ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھے پر کر لے گا اور اگلے دن پھر پر ہو جائے گا. نہیں، اگلے دن فل ہی نہیں ہوگا. جھوٹ بولے گا تو پکڑا جائے گا. ٹرکی فارم ہے. تو جب زوم میٹنگ پہ اس کے پرابلمس کو دیکھتے ہوئے اگلے 8 دن کا پھر پروگرام دینا کہ بھائی اب مارکیٹ میں جا کے تو نے یہ بات کرنی، یہ کام کرنا اور یہ فارم فل کر کے لانے. 42 فارم فل کرنے کے بعد جتنی فیس اس نے ادا کی ہوتی ہے، اگر اس سے زیادہ کی سیل جنریٹ نہیں کر پاتا ایک اناڑی بندہ، تو فیس واپس کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ لے تیری فیس، تو نے محنت کی ہے، ہم اس قابل نہیں تھے کہ تجھے سکھا سکیں، تو نے فارم بھی فل کرنی، تیری سیل جنریٹ نہیں ہوئی، ہم حقدار نہیں ہیں تیری فیس کی کہ یہ فیس اپنی تو واپس لے. وہ منی بیک گارنٹی، 1 روپیہ کاٹے بغیر ہم اس کو پیسے واپس دے دیتے ہیں. ایک اور پروگرام ہے تیسرا، اس کے اندر ہے کہ جو بندے یہ سیلز کا کورس کر گئے اور ان کی سیلز بن گئی، سیلز تو بن گئی لیکن اب بزنس بڑا نہیں ہو رہا، یا آلریڈی جو لوگ خود بخود سیکھ گئے ہیں مارکیٹ میں دھکے کھا کھا کے، بزنس ان کا ڈیولپ ہو گیا لیکن اب اسکیل اپ نہیں ہو رہا، بڑا نہیں ہو رہا، تو ایک برانڈ بلڈنگ پروگرام ہے جس کا میں ذکر بھی کرتا ہوں 90 دن کا. اس کے 90 دن کے اندر ہم اس کو ٹاسک دیتے ہیں، 500 ٹاسک. آج تو نے یہ کام کرنے. جب وہ کام مکمل اس دن ہو جاتے ہیں تو پھر اگلے دن کے کام بتاتے ہیں کہ آج تو نے یہ کام کرنے. 500 ٹاسک کمپلیٹ کر کے 15 پلیٹ فارمز کے اوپر کام کر کے، جیسے یہ آپ کو 1-2 چیزیں دی ہیں، ایسی 25 ٹوٹل چیزیں ہیں جس کے اوپر اس بندے نے کام کرنا ہوتا ہے اپنے برانڈ کو بلڈ کرنے کے لیے. جو بندہ یہ 500 ٹاسک کمپلیٹ کر لیتا ہے 90 دن کے اندر، اس کو مارکیٹنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی کسی سے کروانے کی. نہ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ میری سیل کم ہو رہی ہے یا میرا بزنس نہیں بڑھ رہا. گارنٹیڈ وہ بندہ اپنے بزنس کو ایلیویٹ کر لیتا ہے. جس بندے نے یہ پروگرام کیا ہے وہ بندہ کبھی بھی آج تک یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ بھائی میری سیل نہیں بڑھی، میرا بزنس نہیں بڑھا. 3 چیزیں ہی ہیں نا، بنیادی معلومات، 5000 روپے مہینہ، دل مانتا ہے کر لو، نہیں مانتا نہ کرو. اس کے اوپر ملٹی لیول پیسہ نہیں ملنے والا. دوسرا ہے یہ دیکھ لیا، سیکھ لیا، 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں، فرض کریں اس نے 3 مہینے یہ پروگرام کیا، 15000 روپیہ نا. اگر ایک بندے نے 10 لاکھ روپیہ لگا کے بزنس شروع کرنا ہے لیکن اس سے پہلے 15000 روپیہ لگا کے یہ مائکرو لیول کی جو بیسک معلومات ہیں یا ٹریننگ وہ مکمل کر لی، وہ اب 10 لاکھ لگانا آسان ہے؟ یہ شروع میں پہلے دن ہی 10 لاکھ روپیہ لگانا آسان ہے؟ 15,000 روپیہ لگانے کے بعد وہ بندہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے نہیں یار یہ بزنس میرے بس کی بات نہیں، تو اس کا 15,000 ضائع ہوا یا 7 لاکھ بچا؟ 7 بچا. کیا ایسا ٹھیک ہے کہ شروع میں ہی اس کا 7 لاکھ لگوا دیا جائے، یا یہ ٹھیک ہے کہ پہلے 15,000 لگا لے، 10,000 لگا لے، 5,000 لگا لے، اپنا ذہن بنا لے، تیرا دل مانتا ہے تو کر لے، نہیں مانتا تو چھوڑ دے، وہ پیسے ضائع نہ کر جو پڑیں گے. تو یہ پروگرام بیسکلی کیا کرنا ہے، اس سے زیادہ ضروری یہ سمجھانا ہے کہ کیا نہیں کرنا، کیا نہیں کرنا. مثال کے طور پہ آپ یہ سوچ کے آتے ہیں سر کہ میں تو تیل کی چھوٹی سی فیکٹری لگاؤں گا اور کام اپنا شروع کر لوں گا، اور آپ نے سوچا ہوتا ہے میں ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، ایسے کروں گا، میرا ہو جائے گا. آپ کے پاس 5 لاکھ روپیہ بجٹ ہے، آپ میرے پاس آ گئے، میں نے آپ کو کہا جی بسم اللہ آج میں آپ کا نام بھی رجسٹر کرواتا ہوں، آپ کو مشین بھی دیتا ہوں، آپ کو لیبل بھی دیتا ہوں، آپ کو شروع کروا دیتا ہوں. میری جیب میں تو 5 لاکھ آ گیا، کیا آپ کر پائیں گے؟ پتہ نہیں نا کر پائیں گے یا نہیں. لیکن آپ آئے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں رؤف بھائی آپ ایسا کریں، 5,000 روپیہ فیس ادا کریں، یہ پروگرام میں لسٹ ہو جائیں. آپ 2 مہینے تک اس پروگرام کو دیکھیں، اس آئل کے بزنس کو سیکھیں، آئل کے بزنس کے اتار چڑھاؤ کو سیکھیں. 2 مہینے کے بعد فیصلہ کیجئے گا کہ یہ بزنس کرنا ہے یا نہیں. آپ کا لگا 10,000 روپیہ. اگر آپ نے 2 مہینے گزارنے کے بعد فیصلہ کیا کہ یس میں نے یہ بزنس کرنا ہے، اب آپ 5 لاکھ روپیہ لگائیں گے، پہلے زیادہ مطمئن ہوتے یا اب زیادہ مطمئن ہے؟ ناکامی کے چانسز پہلے زیادہ تھے یا اب؟ پہلے. یہ 5,000 روپیہ بیسکلی وہ کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہوک، جس کو کہتے ہیں کنڈی. یہ پڑ گئی نا، بہت سو کی زندگیاں سدھر جائیں گی، پیسہ ضائع ہونے سے بچے گا. بزنس کو سمجھ کے کرنا زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ بس شروع کر دیا. یہ پروگرام ایسے سر میرا کویشچن وہی کھڑا ہے کہ وہ تو بتایا نہیں کہ آپ میں یا مجھ جیسا جوائن کیسے کرے گا. اس پروگرام کی ہم نے جو مارکیٹنگ ہے نا وہ شروع نہیں کی. کیوں؟ ہم اس کے پروگرام ڈیولپ کر رہے تھے، ڈیولپ ہو گئے ہیں، 5 پروگرام اپلوڈ ہو گئے ہیں.
آج سے جب ہم واپس جائیں گے تو آج سے اس کی ہم نے مارکیٹنگ شروع کرنی ہے، اور اس کی مارکیٹنگ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، لنکڈ ان پہ، ٹویٹر پہ، گوگل مائی بزنس پہ، اسنیک پہ، لائکی کے جو ہمارے پلیٹ فارمز ہیں سب کے اوپر جائے گی. اور یہ ایسے نہیں جائے گی کہ بس ویڈیو بنا دی ڈال دی اور ختم. ہم اس پہ لگائیں گے پیسہ، اسپانسر کریں گے. پیسہ لگا کے ہم بہت سارے لوگوں تک پہنچیں گے، اور جب اس پہ کلک کریں گے تو وہ جائیں گے سیدھے ہماری ویب سائٹ پہ www.businesstalks.pk. وہاں پہ پڑھی ہوں گی اس کی معلومات. پہلے اس کو پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد سمجھ میں آئے گی تو وہیں پہ رجسٹر پہ کلک کر دیں گے. کلک جیسے ہی کریں گے ان کے سامنے اکاؤنٹس آ جائیں گے. ان کو جہاں جس میں ایزی لگے گا وہاں 5,000 روپیہ کر کے سلپ وہیں پہ سبمٹ کر دیں گے. وہ رول ہو گیا. وہ جیسے ہی انرول ہوا ہے ہماری ٹیم اس سے 24 آور میں رابطہ کر کے اس کو اس پروگرام کے اندر ایکسیس دے دے گی. لیں جی اب آپ شروع کر لیں اس کو.